चलिए स्टार्ट करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम आर्या नौशीन है और बस यही मेरा मुख्तसर सा तारुफ है कि मैं एक कंट्रीब्यूटर का रोल प्ले करती हूँ और मेरे नज़दीक इंसानियत की खिदमत ही सबसे बड़ा मौज़ा है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ कर गुजरे, किसी के लिए कुछ कर गुजरे, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए और ख़ुद पे यकीन को यूटिलाइज़ करते हुए। आज का जो हमारा मौजू है वो है कि तारीख किन लोगों को याद रखती है। तो हमेशा ये चीज़ हमें माइंड में रखनी चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हम याद रहें तो हमें उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी और उस स्ट्रगल में क्या है, हमें अपने इल्म को किस तरह से यूटिलाइज करना है। हमें ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि जो अहले इल्म होते हैं वो ऐसा क्या करते हैं कि वो तारीख के अवराक में उन्हें सुनहरे हरूफ से लिखा जाता है। तो देखिए, इल्म को जब हम नियत बना लेते हैं और नियत जो है वो हमारा जब कभी इरादा बनती है और इरादा हमारा कसद जब बन जाता है, जब हमारा वो प्लान बन जाता है और उस प्लान को जब हम अमल में लेके आते हैं और अमल जब हमारे नताइज दिखाते हैं, और याद रखिए कि नताइज के बाद भी तारीख बनाने वाले, जो तारीख रकम करने वाले लोग होते हैं वो रुकते नहीं हैं। वो मुहासबा करते हैं, वो अपना मुआयना करते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ मैं ठीक जा रहा हूँ, कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ, क्योंकि कभी भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। वो अपना मुहासबा करते हैं और मुहासबा करने के बाद वो जानते हैं तौबा की क्या वैल्यू है। वो तौबा करते हैं हर उस अमल से जो उन्हें लगता है कि मैंने गलत, मुझसे सरजद हो गया, वो उससे तौबा करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि तारीख रकम करने वाले लोग, वो लोग जिन्हें तारीख याद रखती है, वो सिर्फ इल्म पे इक्तफा नहीं करते, वो इल्म को डिफाइन करते हैं, वो इल्म की स्टेजेस से गुजरते हैं। किस स्टेज पे मुझे कितना कौन सा और कितना मिसाला डालना है, वो ये जानते हैं और इसी सफर को वो आगे कंटिन्यूटी से बढ़ाते हैं। वो रुकते नहीं है, वो कभी कभी भी वो झुकते नहीं है किसी के सामने और रुकते नहीं है। जब रास्ते में पत्थर आते हैं तो वो उन पत्थरों से रास्ता तो बना लेते हैं, लेकिन उन्हें रुकावट नहीं बनाते। ये उनका सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं, साइन होता है उन लोगों का जो ट्रेंड सेटर होते हैं, और ट्रेंड सेटर ही हिस्ट्री मेकर्स होते हैं। और तारीख उन्हीं लोगों को याद रखती है। तारीख उन लोगों को याद रखती है कि जब निहायत भूख की सूरत में वो सरेंडर नहीं करते, वो अपना काम करते रहते हैं और पेट पे पत्थर बांध देते हैं। और वो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं और काम करते हैं। और कुफार भी, जिसे सादिक और अमीन कह देते हैं, ऐसे लोगों को हिस्ट्री याद रखती है और ऐसे लोगों को तारीख सुनहरे हरूफ में लिखती है। याद रखिए कि जब इंसान पैदा होता है और वो जैसे ही मैच्योर होता है, जब उसने 16 साल 18 साल जितने साल की उसने एजुकेशन लेनी है, उसके बाद वो जैसे ही अमली जिंदगी में कदम रखता है, या आप कहें कि शऊर की आंख जैसे ही उसकी खुलती है, तो उसकी जो हिस्ट्री की बुक है ना, वो लिखना शुरू हो जाती है। उसका पहला पेज आपका उसी वक्त लिखना स्टार्ट हो जाता है जब आप अमली जिंदगी में शऊरी कदम रखते हैं। तो अब हम लोग कदम रख लेते हैं, हम कहते हैं अभी तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। नहीं, आपकी किताब लिखना शुरू हो चुकी है, आपकी किताब का पहला सफा शुरू हो चुका है। पहली लाइन जो होती है वो इंस्पायरिंग होनी चाहिए। आपका पहला सफा जो है वो किताब पढ़ने वाले को मजबूर करे कि वो आखिर तक किताब पढ़े। तो जैसे हम कोई भी किताब लेते हैं और हम कहते हैं कि मैं इस किताब को कैसे एंड तक पढ़ूंगा, मैं इसका टाइटल देखूंगा। आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि आप गिरे खाई में लेकिन आप मुनीबा बाजारी बन गई हैं। तो आपकी किताब का टाइटल अगर ऐसा होगा, आपकी जिंदगी की पूरी जिंदगी का जो जर्नी है वो इस काबिल होगा, तब आप मुनीबा मजारी कहलाएंगी, तब आपको कोई पढ़ेगा और तब आपकी कहानी कहानी बनेगी। सब्र इंपॉर्टेंट है, सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्र इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखिए कि एक दिन गिरती हूँ मैं और मैं कहती हूँ कि बस गिरना तो गिरना और उसके बाद चोट जो लगती है उसका दर्द सहना बहुत मुश्किल है। तो मेरी कहानी कैसे बनेगी? मैं तो उस दर्द के साथ जी नहीं हूँ, तो कैसे दुनिया को पता चलेगा कि मैं थी एक वो जो दर्द खाने वाली थी, दर्द सहने वाली थी? मुझे नहीं याद रखा जाएगा। मुझे अगर ये अपने दिमाग में मेरा है कि मुझे याद कोई रखे, तो उसके लिए मुझे दर्द सहना और सब्र को परसिस्टेंट तरीके से अपने अंदर जज्ब करना है। सब्र के बाद अजर उन लोगों को मिलता है जो आजमाइश की स्टेज से गुजरते हैं, और आजमाइश
उन्हीं लोगों को मिलती है जो एक्चुअली में कुछ कर गुजरने का जिगर रखते हैं। आपको बाहिम्मत होना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि मैं यूट्यूब से जितने भी लेक्चर ले लूँ, मैं जितने भी उस्ताद इकट्ठे कर लूँ, जो मुझे ये सिखाएँ कि बेटा तैरना कैसे है, तो जैसे ही मैं सारा जो अमल है समझ लूँगा, तो उसके बाद मुझे ये पता चलेगा कि ये अमल समझना एक और चीज़ है और इसको प्रैक्टिकली करना एक और चीज़ है, जो कि ज़िंदगी है एक्चुअली में। तो मुझे कूदना पड़ेगा, मुझे पानी की डेप्थ का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि गहराई के लिए जब पाँव पानी में हम उतारें, हमें उसी वक़्त चोट लग जाए। हमारे कदम लड़खड़ाएँ, हो सकता है हम उसी वक़्त गिर जाएँ, लेकिन वहाँ पे डरना नहीं है। वहाँ से भी आगे कुछ बढ़ने का अज़्म होना चाहिए, अब अंदर इरादा होना चाहिए, मैंने करना है चाहे जो मर्ज़ी कुछ हो जाए। कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप खुद बिगाड़ते हैं। आप ही हैं जो आईने के सामने खड़े होंगे और खुद को कहेंगे आई एम द ट्रेंड सेटर, मैं ट्रेंड सेटर हूँ। क्योंकि जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्ट में ही ऐसा नहीं होता कि हमें ज़रब लग जाती है। हम थोड़ा-सा आगे जब बढ़ते हैं तो जैसे ही फर्स्ट टर्न आता है वहाँ ज़रब लगती है हमें। और कुदरत जब पहली ज़रब लगाती है, वो पहली ज़रब इसलिए लगती है कि देखा जाए जिगरा है या नहीं, कुछ करने का दम है या नहीं, तुम तारीख में याद रखे जाने के काबिल हो या नहीं। अगर तुम तारीख में याद रखे जाने के काबिल नहीं होगे, तो कुदरत कहेगी इसने तो फर्स्ट टर्न में ही हिम्मत हार दी है, ये तो मुकाबला कर ही नहीं सकता, तो मैं इसको नहीं लेके जा सकता, लीडर नहीं वो बन सकता बंदा, उसको तारीख याद कतई नहीं कर सकती। बहुत से लोग पैदा हुए होंगे जिन्होंने बहुत सी इन्वेंशंस की होंगी, लेकिन आइंस्टाइन का नाम क्यों पड़ा? अल-बैरूनी को अल-बैरूनी क्यों कहा गया? तो ये यहाँ पे समझने की बात है कि वो लोग किताबें लिखने वाले तो बहुत ज़्यादा सारे थे और जो हमारे सामने कुछ राइटर्स आते हैं, वो क्यों अपना नाम आगे लेके चले जाते हैं? ऐसा क्या होता है उनमें? उनमें जिगरा होता है, उनमें हिम्मत होती है, वो बाहर निकलते हैं। अब इसके जो भी स्टेप्स हैं, जब आप बुक एक लिखते हो, उसको फिर आप बार-बार जब प्रोसेस से गुज़ारते हो, देखते हो, टेस्टिंग करते हो कि कहाँ कौन सी स्टेटमेंट आनी चाहिए, कहाँ से कौन-सा मवाद मुझे निकाल देना चाहिए, वो सारा एक प्रोसीजर है। शायद एक जो लिखारी है, लिखने वाला है, उसे अपनी हर एक लाइन से इतना प्यार है कि वो उसको एडिट होते हुए भी ना देख सके, या जो भी एक प्रोसीजर है, उसके बाद उसको भी दर्द मिलेगा। हर एक चीज़ में दर्द है। कोई भी चीज़ आसान नहीं है। एक शायर है, वो शायर बनने के जिस प्रोसेस से गुज़रता है, वो भी दर्द लेता है। उसे बहुत सी जगह पे तनकीद का सामना होता है। हर एक इंसान एक स्पीकर है, वो बोलता है तो उसे ये कहा जाता है कि बड़ी दादी अम्मा बनती हो, तुम तो बहुत कुछ कहती हो, पता नहीं खुद करती हो या नहीं करती हो, करते हो या नहीं करते हो, बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन मेरे माइंड में और आपके माइंड में तो एक ही बात चल रही है। हमने ये सोचा हुआ है कि तारीख हमें याद रखे। तो फिर ये सोच लें कि तारीख तो उनको याद रखती है जिनके अंदर जिगरा होता है, जिनके अंदर सब्र होता है, जिनको पता होता है कि मेरी ये मंजिल नहीं है, ये पहला दर्द है जो मुझे मिला है। दर्द मिलेगा आपको। कुदरत ने आपको कुंदन से सोना बनाना है, कतरे से समंदर बनाना है। आपको एक छोटी सी आतिश से आतिशफशां बनाना है। आप टूटेंगे तो कुछ बनेंगे, तोड़-फोड़ होगी तब बनेंगे आप कुछ। एक ईंट कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वही इकाई जो है वो मिल के पूरी बिल्डिंग बना देती है। आप पहले एक ही होंगे, आप पहले अपनी इमारत की ईंट हैं। पहली ईंट आप ही हैं और आप ही से फिर इमारत बनेगी, लोग जुड़ेंगे और लोग जुड़ेंगे फिर कुछ बनेंगे आप, और जो कुछ बनेंगे उसी को तो दुनिया याद रखती है। ईदी बनना आसान नहीं है, इकबाल बनना आसान नहीं है। प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ता है। खुद पे यकीन, मैं कर सकता हूँ। सुकरात की भी वही आंखें थी, आपकी भी वही आंखें हैं। सोचा और आपने क्या सोचा? सोच वो बीज है जो कि खामोशी में को पस्त करता है, खुद को ताकतवर बनाता है और फिर बाहर निकलता है। एक फूल है ना, वो किसी फॉर एग्जांपल किसी इंस्टीट्यूट में आप दाखिल होते हैं और उसमें स्टार्ट में ही क्यारी में फूल लगा हुआ है, तो वो फूल अपनी महक से आपको बताएगा अपने होने का। आप ना चाहते हुए उस सिमत देखेंगे जहाँ पे फूल होगा। हीरा जहाँ पे रखा हुआ है अपनी चमक से बताएगा मैं यहाँ हूँ। अगर आपको अपनी ज़बान से बताना पड़ रहा है मैं यहाँ हूँ और ये मैं ये हूँ, ये आपको अगर बताना पड़ा है तो याद रखें तारीख आपको याद नहीं रखेगी।
تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے جو خود مہکتا ہے، جو جہاں ہوتا ہے لوگ سونگھ لیتے ہیں، جو جہاں ہوتا ہے لوگ محسوس کر لیتے ہیں، اس کو تاریخ یاد رکھتی ہے۔ اور لوگ پھر خود کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا کتنا جگرا ہے، یہ کتنا کچھ کر سکتا ہے۔ رونے والے کو لوگ یہ 15 دن شاید 2 دن دیں، اور پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ اس پہ ہنس پڑے، کندھا نہ دیں۔ تو اسی لیے بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ میں تو اوور برڈنائز ہو گئی ہوں، مجھ سے تو ٹائم مینج نہیں ہوتا، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے آج کل جو کہا جاتا ہے، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ مجھ سے ٹائم مینج نہیں ہوتا۔ اسٹوڈنٹس ہیں اور پروفیشنلسٹ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم سے ٹائم نہیں مینج ہوتا۔ ٹائم مینجمنٹ کیا ان بڑے بڑے لوگوں کا مسئلہ نہیں تھا؟ انہوں نے رو کے نہیں کہا ہوگا۔ میں کل ہی ایک بک پڑھی تھی جس میں سر قاسم علی شاہ نے اپنا سارا سفر لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے وہ اکیڈمی سے ایک خرم شہزاد ان کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہاں سے وہ اکیڈمی کی بنیاد پڑی۔ ابتدائی اسٹوڈنٹ سب سے پہلا اسٹوڈنٹ تھا سر قاسم علی شاہ کا، وہ تھا خرم شہزاد، ٹھیک ہے، وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ان کا جرنی۔ اور کس طرح انہوں نے قاسم علی شاہ اکیڈمی بنائی۔ قاسم علی شاہ اکیڈمی بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ تعداد ہو گئی نا اسٹوڈنٹس کی، تو میں نے اپنی والدہ محترمہ جو کہ طبیعت کی ذرا سخت تھی، میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنا ڈرائنگ روم دے دیجیے، کیونکہ طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے اور مجھے بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، اسپیس کا ایشو ہے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ آپ کو ڈرائنگ روم اسی طرح مجھے دینا ہوگا جس طرح صبح چمکا ہوا میں آپ کو دیتی ہوں نا، شام کو اسی طرح صاف ستھرا مجھے ملے، تب میں آپ کو ڈرائنگ روم دوں گی۔ تو قاسم علی شاہ لکھتے ہیں کہ میں اسٹوڈنٹس کے جانے کے بعد اپنی ماں کو وہ ڈرائنگ روم صاف کر کے دیتا تھا۔ آپ دیکھیں وہ کمال انسان کر کیا رہے ہیں آج، وہ تاریخ بنا چکے ہیں، تاریخ انہیں، وہ اب ہیں ماشاءاللہ، اللہ انہیں سلامت رکھے، ابھی بھی وہ یاد ہیں۔ اور اللہ آگے جیسے اب گزر چکے ہیں عیدی صاحب، تو آپ دیکھیں کہ عیدی صاحب بھی تاریخ رقم کر کے گئے۔ تو قاسم علی شاہ لکھتے ہیں میں اپنی ماں کو ڈرائنگ روم ویسا ہی دیا کرتا تھا جیسے مجھے صبح دیتی تھی صاف کر کے۔ اب جب تعداد اور زیادہ بڑھنے لگی، میری ٹینشن بڑھی کہ اب اسپیس کا دوبارہ ایشو آ گیا، میں کیا کروں؟ میں نے گھر والوں سے جا کے کہہ دیا آپ ایک رینٹ والے گھر میں شفٹ ہو جائیں، کرائے والے مکان میں شفٹ ہو جائیں، یہ گھر مجھے دے دیں، میں اس کو ایک اکیڈمی کی شکل دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اسٹوڈنٹس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ میرے پڑھانے کے طریقے سے ہو رہا ہے کہ میں اتنا اچھا پڑھاتا ہوں، اسٹوڈنٹس کے ریفرنس سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں۔ اب وہ جو ایک گھر والوں کو تاثر تھا، آپ سوچیں کہ وہ گھر والوں کو کیا ریئیکشن ہوگا۔ گھر والوں نے یہ سوچا کہ یہ شاید ہمیں گھر سے نکال رہا ہے۔ انہوں نے یہی لائن لکھی ہوئی ہے، بہت خوبصورت لائن ہے، کہ گھر والوں کو یہ لگا جیسے میں ان کو گھر سے نکال رہا ہوں۔ میں نے انہیں تسلی دینے کے لیے کہا کہ میں گھر کا رینٹ، تمام بلز اور ہر مہینے 5 سے 10 ہزار روپے بھی آپ کو دیا کروں گا۔ اس شرط پہ انہوں نے مجھے گھر دیا اور گھر والے خود کرائے والے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ اب وہ کہتے ہیں اس وقت میرے اوپر اور پہاڑ آن پڑا، جب پہاڑ گر پڑا، جب مجھے اور تعداد بڑھتی گئی، فرسٹریشن ہوئی۔ میں نے تعداد بڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا کیا، اب میں نے اس کو فاؤنڈیشن کی شکل دینے کا سوچا۔ مجھے مینجمنٹ کا پتہ چلا، مجھے یہ پتہ چلا میں ایک ٹیچر ہوں اور میں سارا کچھ مینج کروں، مسئلہ ہو رہا ہے۔ اللہ دماغ کھول دیتا ہے لیڈر کا، اور وہی لوگ چن لیے جاتے ہیں جو کہ کام پہ، سفر پہ رواں ہو جاتے ہیں، وہ چن لیے جاتے ہیں بڑا کام کرنے کے لیے۔ اللہ نے سوچا کہ یہ مرد مومن اکیڈمی تک محدود نہیں ہو سکتا، اس کو، اس کی سوچ کو، اس کے شعور کو میں وسعت دوں، اس کے ساتھ لوگوں کو لے کے آؤں، اور لوگ ملیں اس کے ساتھ۔ کہاں تک؟ ایک مکان تک کی جب اکیڈمی ہوئی، انہوں نے ٹیچرز اپنے ساتھ ٹیم بلڈ کی، اور انہوں نے کہا وہیں سے میرے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدا ہوئی۔ پھر کہتے ہیں ایک اور مسئلہ رہ گیا تھا۔ آپ کو اپنے مسائل کا پتہ چل جاتا ہے جب آپ بڑا کرتے ہیں کچھ، آپ اپنے مسائل سے، جو آپ کو دو چار ہو رہے ہوتے ہیں مسائل، ان کا آپ کو پتہ چلتا ہے اور پھر ان کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست محمد علی نے مجھے کہا کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھائیں، کیونکہ مجھے کمیونیکیشن سکلز کا پرابلم تھا۔ پھر ان کے کچھ لیکچر سے آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ریڈیو میں کام کرنے سے بہت حد تک میری کمیونیکیشن سکلز کی پرابلم سارٹ آؤٹ ہو گئی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ قاسم علی شاہ ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے اور وہ قاسم علی شاہ بن جاتا ہے، دنیا اسے کہتی ہے قاسم علی شاہ پیدا ہو گیا اور اس نے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن بنا دیا۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کو ٹرینڈز سیٹ کرنے پڑتے ہیں۔ آپ گجرات میں پیدا ہوتے ہیں اور آپ مارکا لاہور میں جو کریٹ کرتے ہیں، جو ایک بلڈنگ بنا دیتے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، وہ ایسے نہیں بن جایا کرتی،
اس کے پیچھے خون لگایا ہوا ہوتا ہے, پسینہ لگایا ہوا ہوتا ہے, وہ ایک پوری کہانی ہوتی ہے, ایک روداد ہوتی ہے پوری, اور ہم نے اس درد کو پڑھا ہی نہیں ہوتا, ہم نے اللہ پہ وہ یقین ہی نہیں کیا ہوتا, خود پہ وہ یقین ہی نہیں کیا ہوتا, اور ہم کہتے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن بن گئی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں یونیورسٹی میں پڑھا, میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ کمیونیکیشن اسکلس کیسے میری یونیورسٹی میں پڑھانے سے میری کمیونیکیشن اسکلس کیسے ٹھیک ہو گئی. تو میرے محترم دوست نے کہا کہ وہاں پہ آزاد اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہ آپ سے ہر قسم کے کوسچنس کریں گے, اور آپ کی ان کے ساتھ جب انٹریکشن ہوگی تو آپ کے اندر ایک اعتماد آئے گا, آپ اس کے لیے اسٹرگل بھی زیادہ کریں گے, زیادہ مطالعہ کریں گے, اور کیونکہ وہ میچور اسٹوڈنٹس ہوں گے, باشعور ہوں گے, تو آپ کی وہاں پہ کمیونیکیشن اسکلس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہوں گی, جیسے خود اعتمادی آئے گی آپ کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. اب اسی کتاب میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ بنیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کی انسپریشن کیا ہے. وہ جو بھی شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح ہیں, ایدی صاحب ہیں, یا جو بھی شخصیت نیلسن منڈیلا ہیں, کوئی بھی شخصیت ہیں جو کہ جن کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں, ان کی آپ بایوگرافی پڑھو, آپ ان کی دیکھیں کہ ان کی زندگی کیسی گزری ہے, انہوں نے زندگی میں کیا کیا ہے. جیسے میں قاسم علی شاہ کو بچپن سے سنتی آ رہی ہوں, میں انٹر میٹرک بھی تھی تو میں ان کی بہت زیادہ ساری ویڈیوز دیکھتی تھی, اور آج کل جب ان کی کتب پڑھتی ہوں تو میرے اوپر یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ میرے سامنے کھڑے ہیں اور وہ اسپیچ دے رہے ہیں. تو آپ نے امیجنیشن بٹن بھی آن کر دینا کہ جیسے یہ ہو رہا ہے, ہیپننگ ہے, آپ جو خود بننا چاہتے ہیں آپ اس کو اپنے اوپر طاری کر لیں, امیجن کر لیں. فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت بیسٹ رائٹر بنے اور دنیا یاد کرے آپ کو, ابھی بھی ہے کچھ نہیں, ابھی آپ نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا, اور یقین کریں اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ بیسٹ پبلشرز آپ کی بک جو ہے نا وہ چھاپیں گے, تو لا آف اٹریکشن جو ہے ایک لا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جیسا آپ سوچو گے, اگر آپ اس کے لیے محنت کرتے رہو گے تو آپ ویسے بن جاؤ گے. اور آج میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک بہت مزے کی بات بتاؤں جو کہ اب ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے, تو بتا دیتی ہوں کہ اس سے پہلے ہوا نہیں تھا, تو میں نے کسی بھی اسپیچ میں بتایا نہیں کہ انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کی بلڈنگ کا کام آج کل ہو رہا ہے. تو وہ بلڈنگ جہاں بنائی جا رہی ہے, اگین وہ بلڈنگ جہاں بنائی جا رہی ہے, میری ذہن کی آنکھ نے اس کو بہت پہلے جب میں اسکول ایج میں تھی یہ دیکھا کہ یہاں پہ کوئی بلڈنگ بنے گی جو شاید اسکول ٹائپ ہوگی اور اس کو میں رن کروں گی. اور ابھی ہوا کچھ نہیں ہے, ابھی کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن میں یہ بات 3-4 دن پہلے سوچ رہی تھی, اور میں نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ آپ کو پتا ہے امی جان, میں یہاں پہ ایک بلڈنگ دیکھ رہی تھی, اور ہوتا ہے. میں پہلے یہ کہہ چکی ہوں, لا آف اٹریکشن کانسیپٹ بہت زیادہ بار میں دے چکی ہوں, کیونکہ میرے ساتھ اور بھی اپنی لائف میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو آپ کو آج میں یقین سے اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہو چکا ہے. اب اور میرا دماغ کیا کیا سوچتا ہے وہ بھی بہت کچھ ہے, لیکن وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ ہوا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہاں پہ صرف یہ کہوں گی کہ اپنے لیے پازیٹیو سوچیں, یقین رکھیں خود پہ. آپ کی اپنے آپ پہ جو یقین کی صلاحیت ہے وہ آپ کو اللہ پہ یقین کے ساتھ جا جوڑتی ہے, ٹھیک ہے. خود شناسی خدا شناس بنا دیتی ہے, اور جب آپ کو اس چیز کا مزہ آپ چکھ لیتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ آپ کا اوپر رابطہ ہو, کہ آپ اس سے باتیں کریں, آپ اس سے باتیں کریں, اس سے دعا بھی کر سکتے ہیں. جیسے ایک بہت مزے کی میں اگر آپ کو بات بتاؤں کہ میرے ہاسٹل میں ایک میری روم میٹ تھی, انہوں نے مجھے ایک مزے کی بات بتائی, اور اس سے پہلے میں اس طرح سے سوچتی نہیں تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ ماریہ میری جراب بھی گم ہوتی ہے, تو میں کہتی ہوں یا اللہ تعالیٰ میری جراب لا دے, مجھے نہیں پتا میری جراب لا دے, جیسے ہم اپنے فرینڈ کو کہتے ہیں اس طرح سے کنورسیشن میں اللہ رب العزت سے کرتی ہوں, اور وہ مجھے لا کے بھی دے دیتا ہے. انہوں نے مجھے یہ کہا, اور اس وقت سے میں نے یہ عادت بنا لی. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے اور میرے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے, تو ہم کیوں نہیں اس سے اس طرح سے مانگتے؟ ہم ایک پیٹرن یا رولز کیوں ڈیفائن کریں کہ میں اس طرح سے مانگوں گی تو وہ مجھے دے گا؟ وہ اس طرح ہی دے دے گا جس طرح آپ بیٹھے ہو, ایسے بیٹھے ہو, اور آپ بس اسے طلب کرو تڑپ کے ساتھ. آپ کہو کہ چاہتی ہوں کہ لوگ یاد رکھیں, مجھے یاد رکھے جاؤ گے. آپ آؤ, آپ کا انداز ایسا ہو کہ آپ جب آؤ تو لوگ ہنسیں, اور جب آپ جاؤ دنیا سے کوئی پلیٹ فارم چھوڑ کے یا دنیا سے جاؤ تو لوگ روئیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کامیاب ہیں آپ.
اور ہسٹری بنے گی پھر آپ کی شروعات اگر کوئی ایک بہت بڑی فیکٹری لگانا چاہتا ہے اور اس کے دماغ میں تو ہے کہ میں نے فیکٹری لگانی ہے لیکن اس کے پاس ذرائع نہیں ہے تو اس کے اندر توڑ پھوڑ ہو رہی ہوگی, دنیا نہیں جانتی اس کے اندر کتنی توڑ پھوڑ ہوئی. دنیا یہ جانے گی کہ بہت خوش اخلاق ہے اور ہر وقت ہنستی رہتی ہے, ہر وقت ہنستا رہتا ہے, اور اس کو تو شاید نا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہنستا رہتا ہے, اور وہ ہنس رہا ہے, وہ یہ دیکھ رہا ہے, وہ قدرت کے تمام چیزوں کے اندر اپنے اندر انہیل کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ ہوتی کیسے ہیں, اور پھر اس پہ وہ کام کر رہا ہے. اس نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے سیبوں کی, اس نے مالٹو کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے, اس نے کیلوں کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے, اور دماغ میں وہ فیکٹری بنا رہا ہے. کیوں نہ بنائے, اسے اختیار ہے, سوچ پہ اختیار ہے. تو میرے استاد وہ کہتے ہیں کہ آپ سوچ میں نا بڑی بلڈنگز بناؤ, کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بناؤ, آپ کو کس نے روکا ہے. اور پھر قدرت دیکھ رہی ہے نا, وہ پیچھے نیت بھی دیکھے گی کہ نیت پیسہ کمانا ہے یا نیت کوئی اور ہے. پیسہ کمانا غلط نیت نہیں ہے, لیکن آپ پیسے کو حلال طریقے سے کمانے کا سوچ سکتے ہیں, آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. لیکن وہ جو ریڑھی آپ نے کیلوں کی لگائی ہوئی ہے نا, وہ وسائل کو پیدا کرے گی. ہو سکتا ہے کہ اسی ریڑھی پہ کوئی آتا ہو شعور کی باتیں آپ کے ساتھ کرتا ہو, اور آپ اس کو ایسی ایسی باتیں بتاتے ہو کہ وہ کہے گا کہ یہ بندہ ریڑھی پہ کھڑے ہونے کے قابل تو نہیں ہے جتنی بڑی یہ باتیں کرتے, کیونکہ باتیں آپ کرتے ہوں گے, کیونکہ آپ اگر مائنڈ میں بلڈنگ بنا رہے ہو نا, تو مائنڈ اس سے ریلیٹڈ سوچتا ہے, آپ کا کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہے آپ کا مائنڈ, تو آپ وہ جو سوچ رہے ہو اس کو دنیا جو ہے محسوس کر لے گی, اور پھر اللہ لوگوں کو جوڑے گا آپ کے ساتھ, اور ایک دن آئے گا لوگ آپ کو یاد رکھیں گے. پہلے دن سب اکیلے ہوتے ہیں, پہلے دن کوئی ساتھ نہیں ہوتا, اور جب آپ کچھ بن جاتے ہیں تو پہلے آپ ٹائم مانگتے ہو, پھر آپ سے ٹائم مانگا جاتا ہے, اور آپ سے لوگ ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے. آپ کا کوئی مینیجر ہوگا, کوئی آپ کا کوآرڈینیٹر ہوگا, کوئی اسسٹنٹ ہوگا جو جواب دے رہا ہوگا, سر کے پاس ٹائم نہیں ہے, میم کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو دس از دا بیوٹی آف لائف. واصف علی واصف بہت خوبصورتی سے لکھتے ہیں ایک چیز کہ زندگی کیا ہے کو ڈیفائن کرنا اتنا مشکل ہے. آپ نہیں کہہ سکتے زندگی غم ہے تو جو خوشی ہے وہ کیا ہے. آپ نہیں کہہ سکتے زندگی آسمان ہے, پھر وہ زمین کیا ہے, پھر اور اتنی چیزیں جو ہیں آسمانوں میں وہ کیا ہے. اگر ہم کہیں کہ آسمانوں میں سب کچھ زندگی ہے, آنسو نہیں ہے زندگی, خوشی بھی تو ہے نا اس کے اندر. تو وہ بہت خوبصورت طریقے سے سوال چھوڑتے ہیں کہ زندگی کیا ہے. تو جو سمجھ لیتے ہیں, ہر ایک انسان کے لیے زندگی کیا ہے کہ الگ ڈیفینیشن ہے, جسے خود شناسی کہا گیا. وہ سوچنا ہے کہ میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں, میں پتھر شناس ہوں یا میں لوگوں کا دل پڑھنے والا ہوں, میں کیا ہوں, وہ آپ نے سوچنا ہے اور وہ رویہ اڈاپٹ کرنا ہے. اچھا, ایک اور چیز یہ کہ آپ نے چلنا ہے, سیدھا چلنا ہے بالکل, اور جہاں پہ موڑ آئیں گے آپ کو اس کا الہام کروا دیا جائے گا, آپ کو بتلایا جائے گا, کسی بھی طریقے سے بتلا دیا جائے گا, بس آپ کی نیت ہونی چاہیے. اگر آپ نے اپنے پاؤں میں پڑنے والے کانٹوں سے درد کی شدت کو بس محسوس کر کے روک دیا اپنا راستہ, تو کانٹے تو آئیں گے, راستے میں پتھر بھی آئیں گے, کانٹے بھی آئیں گے, لیکن آپ پہ منحصر ہے کہ آپ وہ کانٹا نکال کے اپنا جرنی آگے فارورڈ کرتے ہو یا وہیں پہ رک جاتے ہو, ہمت ہار دیتے ہو. تو ہمت ہارنا جو ہے وہ شیوا نہیں ہے ان لوگوں کا جو چاہتے ہیں کہ تاریخ انہیں یاد رکھے. تاریخ یاد رکھتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں چھری, تو جنت سے دمبا لایا جاتا ہے. آپ دیکھیں, انہوں نے پوری نیت سے, خالصتاً نیت سے حکم الہی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے عمل شروع کر دیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیت تک کام رکا رہا, انہوں نے عملاً کیا, اور دمبا لایا گیا اس لیے کہ میرے پیارے پیغمبر آپ اس دمبے کو ذبح کریں. اور پھر تاریخ کیسے بنی کہ اب اس کو آپ کے حج جو ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے, اس میں حج کے ارکان میں شامل کر دیا گیا. پھر تھوڑا سا اور پیچھے آئیں, حضرت ہاجرہ جب وہ تڑپتی ہے, ان کی مامتا تڑپتی ہے کہ میرا بچہ بلک رہا ہے, وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے, اور زمزم پھوٹ پڑا ہے, زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے, ارد گرد پانی ہے, ان کی مامتا تڑپ رہی ہے, اس کو پھر ہسٹری بنا دیا گیا. کتنی خوبصورت ہسٹری ہے ہماری اسلامک ہسٹری, اس کو پھر ہسٹری بنا دیا گیا. وہ کیوں ہسٹری بنتی ہے؟ ایک ماں جب تڑپتی ہے
کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کے ارد گرد پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے اور یہ کیا ہو گیا. تو اس کو اسی ایک مسئلے کو جو چیلنج انہوں نے فیس کیا اسی کی مدد سے ان کا نام منسوب کر دیا گیا اور اس کو ایک ٹرینڈ, ایک ہسٹری بنا دیا گیا اور رکنے حج میں شامل کر دیا گیا. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں, انہوں نے قید کاٹی اور اس کے بعد انہیں خوبصورت طریقے سے بادشاہی دے دی گئی. حضرت یونس علیہ السلام کا صبر دیکھیں, یہ ہے ساری وہ تاریخ کی باتیں. اور یہیں سے ہمارا دماغ سوال کرتا ہے کہ اگر صبر کو جھیلا جائے تو یوسف بھی بنا جا سکتا ہے, یونس بھی بنا جا سکتا ہے. اور پھر انہوں نے اپنے اس صبر سے, وہ جو صبر انہوں نے پالا اپنے اندر, تو دعا دی, اللہ نے ہمیں اس کے بدلے میں دعا دی. اور وہ دعا ہم سب کے لیے ہے کہ جب کبھی صبر کی قلت ہو, جب کبھی حالات تنگ ہوں, تو کیسے ہم ان سے چھٹکارا پائیں. اور جب چھٹکارا پائیں تو لوگ یاد کریں کہ اتنے تنگ حالات میں اس بندے نے اتنی بڑی فیکٹری کھڑی کی, اتنی بڑی مل کھڑی کی, اور یا یہ اتنا بڑا ادارہ چلا رہا ہے, یہ کیسے ہے. ہو سکتا ہے آپ نے اس دعا کا سہارا لیا ہو, آپ نے پڑھ لیا ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اسی طرح سے تاریخ ایسے لوگوں کو یاد رکھتی ہے. اور میں یہاں پہ اپنی بات ختم کر کے آپ کے سوالوں کی طرف آؤں گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ میم ماریہ, آپ نے بہت اچھا بیان کیا, بتائی ہمیں. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کر لیں یا چیٹ میں بتا دیں. اوکے میم, ایک کوشچن ہے کہ اگر ہم ہیومینٹی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہوں تو فرسٹ اسٹیپ کہاں سے اور کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ جی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹائپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے اندر اللہ نے کون سی ایسی خصوصیت رکھی ہے, کون سی ایسی اسکل ہے جس کی بیس پہ آپ ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس سننے کی صلاحیت ہو, آپ بہت اچھے لسنر ہوں. تو سب سے پہلا تو اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی دکھی کو دیکھیں, ویسے آج کل بہت عجیب زمانہ آ گیا ہے, تو آپ کو پرابلمس بھی, ذرا سی بات پہ آپ پرابلمس فیس کرتے ہیں. اور یہی تو ہے کہ آپ خلق خدا کے لیے تو نکلے ہیں, تو پھر نڈر ہو جائیں. آپ کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے نکلے ہیں تو نڈر ہو جائیں. یہ پہلا اصول ہے بڑا کام کرنے کا. اور نڈر وہی لوگ ہوتے ہیں جو صبر کو اپنے اندر ڈال دیتے ہیں, جو پیشنس کو اپنے اندر ڈال دیتے ہیں. تو پہلا جو اسٹیپ میرے خیال میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی پریشان حال دیکھو تو آپ اس سے جا کے ریزن پوچھو. اگر وہ ایک بار نہیں بتاتا تو تھوڑا سا خود کو ہولڈ ڈاؤن کرو, تھوڑا انتظار کرو, اور اس کے بعد دوبارہ جا کے پوچھو. اور پھر بھی نہیں بتاتا, اور پھر تیسری بار جا کے پوچھو, 3 بار ایٹ لیسٹ پوچھو. اور اپنی کوشش جو ہے وہ آپ جاری رکھیں, اس کو اریٹیٹ نہ کریں. اس سے اگر آپ کو لگتا ہے نا دوسری بار بھی وہ بہت زیادہ اریٹیٹ ہو گیا ہے تو چھوڑ دیں. تو سب سے بیسٹ ہیلپ جو آپ کسی کی کر سکتے ہیں وہ ہے کہ آپ اسے مصیبت میں دیکھ کر دعا کریں. فار ایگزامپل, آپ گاڑی میں ہیں اور گاڑی بڑی تیز رفتاری سے جا رہی ہے, اور گاڑی کے وہ رکنے کا اسٹاپ نہیں ہے, اور آپ راستے میں کسی ضرورت مند کو دیکھ لیتے ہیں, تو دعا از دا فرسٹ اسٹیپ کہ آپ کسی کی ہیلپ کریں. آپ اسے دعا دے دیں. آپ اختیار نہیں رکھتے, کوئی فار ایگزامپل کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں اور کسی امپلائی کا قصور نہیں ہے, لیکن وہ ہیڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ برہم ہو رہے ہیں اور اس کے لیے دائرہ تنگ کر رہے ہیں, اس کے جینے کی مطلب اس کو جینا مشکل کر رہے ہیں, دوبر کر رہے ہیں, تو آپ وہاں پہ بھی اسے دعا دے سکتے ہیں. دعا از دا فرسٹ اسٹیپ. بہت شکریہ میم. ایک کوشچن ہے کہ لوگ ہم سے امیدیں کیوں لگاتے ہیں, ہم کیسے لوگوں سے بچے امیدیں کیوں لگاتے ہیں؟ لوگ ہم سے امید کیوں لگاتے ہیں؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر لوگ آپ سے امیدیں لگاتے ہیں تو یہاں پہ نا 2 کانسیپٹس ہیں. ایک ہے کہ لوگ آپ سے امیدیں لگائیں, دوسرا ہے کہ آپ لوگوں سے امیدیں لگائیں. اگر لوگ آپ سے امیدیں لگا رہے ہیں اٹ مینس دیٹ یو آر بلیسڈ. اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے امیدیں کس ٹائپ کی لگا رہے ہیں. اگر وہ کوئی غلط امیدیں لگا رہے ہیں تو اس کا ایک اور پرسپیکٹو ہے, یہ جن کا بھی کوشچن ہے, تو اس میں میرا یہ آنسر ہوگا کہ اگر تو وہ آپ سے کسی قسم کی مدد طلب کرنا چاہتے ہیں, یہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی چیز کے قابل ہیں اور آپ انہیں وہ دے دیں گے, تو اور آپ کے پاس اختیار نہیں ہے اس چیز کا, تو اس کے لیے بھی بینگ اے مسلم
ہم اللہ سے مدد مانگیں، ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو نے اس بندے کے دل میں پیدا کیا خیال کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور میں یہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے مجھے اس قابل بنا دے، میری مدد کر دے تاکہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ بہت شکریہ میم۔ نیکسٹ اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز وہ چیٹ باکس میں کر دے، کیونکہ ہمارا ٹائم بھی رننگ آؤٹ ہو رہا ہے۔ ایک بہت شکریہ جی، کوشچن آیا ہے کہ ایک انسان خود پہ کیسے یقین کر سکتا ہے؟ ایک انسان خود پہ کیسے یقین کر سکتا ہے؟ ایک انسان کا خود پہ یقین کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود شناس ہو، اسے خود کے بارے میں پتہ ہو کہ میں ہوں کیا۔ آپ کے اندر یقین جو ہے نا وہ امید سے گزر کے بھی آتا ہے اور ڈائریکٹ بھی آ جاتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی جو ایک اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو ایک وجہ دے کے پیدا کیا ہے، اور وہی وجہ اسے خود شناس بناتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں پیدا کیوں کیا گیا ہوں۔ ایک پھول پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ مہک سکے، ایک کانٹا اس کے ساتھ ہی پیدا کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کی پروٹیکشن کرے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں لائی گئی ہوں۔ آپ کے اندر وہ صلاحیت پہلے سے ہی ہوتی ہے، اور اس کا آپ کو ادراک کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو بتا دیا جاتا ہے، اور آپ نے اس کو پکڑنا ہے۔ جب آپ کو وہ اشارہ ملے، وہ اشارہ ملتا ہے آپ کو، وقت کے ساتھ ساتھ ملتا ہے آپ کو، اسٹوڈنٹ لائف میں بھی مل جاتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو بہت جلدی مل جاتا ہے۔ تو وہ اشارہ جیسے ہی ملے گا آپ کو خود پہ یقین ہونے لگے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ علم بھی بہت زیادہ ضروری ہے خود پہ یقین کو لے کے آنے کے لیے، علم اور آپ کا مشاہدہ اور تجربہ۔ تو مشاہدے کو جب ہم اسٹرانگ کرتے ہیں تو قدرت ہمیں تجربے سے بھی گزارتی ہے، اور تجربے سے گزرنے کے لیے ہمیں درد سے بھی گزرنا پڑتا ہے، تو دلیر بھی ہونا ضروری ہے، نڈر بھی ہونا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو اسٹرانگ ایسے کرنا ہے کہ صبر کرنا ہے، برداشت نہیں کرنا۔ صبر اور برداشت کو